सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं राना ताहिर, बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के एडिटर। ख़बरें आज बड़ी हैं हमारे पास। सबसे पहले तो अच्छी खबर कि यूरोपियन यूनियन ने GSP+ का स्टेटस बरकरार रखने का फ़ैसला किया पाकिस्तान के लिए। अब अगला रिव्यू जो है वो 2022 में होगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत का ये स्टेटस ख़त्म कर दिया था यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने भी ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान के लिए कोशिशें हो रही हैं कि अमेरिका से हमें मिल जाए GSP स्टेटस। इससे पाकिस्तान की मईशत को बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त चैनल्स पर तो कुछ और ही खबरें होंगी और आपको पता है उसकी क्या वजह। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की और इसका मैं बताऊँगा कि क्या इसका मानी क्या है और क्यों GSP+ स्टेटस बरकरार रखा जाता है। इसमें गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को क्रेडिट जाता है। वो मौजूद रहे यूरोप में और बहुत ज़्यादा उन्होंने लॉबिंग की इस हवाले से और ये पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर। 20% कम ड्यूटी पर पाकिस्तान की टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स और दूसरी कई प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट पूरी हमें एक्सेस होगी और 2022 तक ये चीज़ चलेगा। और एंड इट शोज़ कॉन्फिडेंस कि हुकूमत पर यूरोपियन यूनियन का कॉन्फिडेंस है। वो समझते हैं कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट किए जा रहे हैं सारे के सारे और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी खबर है। अपोजिशन जो हमेशा ये वावेला करती रहती है कि ये हुकूमत बिल्कुल इसने पाकिस्तान को लिटा दिया और पीछे ले गई, लेकिन जो भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं, अगर ट्रैवल डेस्टिनेशन की बात हो तो पाकिस्तान बेस्ट प्लेस, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने की बात हो तो ब्लूमबर्ग कहता है कि बेस्ट प्लेस, बिजनेस एट ईज़ की बात है तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के इंडेक्स में 26 नंबर ऊपर आ जाता है। और अगर IMF के रिव्यू की बात हो तो वो बिल्कुल इस पे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है। अपोजिशन को ये बात नज़र नहीं आ रही। अपोजिशन लीडरों को ये बात, नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये बात उनको सिर्फ तब नज़र आएगी अगर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और दूसरे लीडरान, आसफ जरदारी, फरियाल तालपुर साहबा, इनके ख़िलाफ़ जो सारे करप्शन के केसेस हैं इन्हें आप ख़त्म कर दें फिर और इनको रिहा कर दें, फिर शायद ये बड़ा ज़बरदस्त इसको ये अपोजिशन कहेगी कि पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ये एक ऐसी अंजुमन चाहते हैं जिसमें एक दूसरे को कुछ ना कहा जाए और माल जितना बना सकते हैं आप बनाएं। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन है और पाकिस्तान तरक्की की रास्ते पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और इससे बड़ा क्या होगा एक सबूत के लंदन में बैठे हैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर बैठ के रोज़ाना पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं और वहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान की हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ पर और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उस पर एतमाद का इजहार करते हुए GSP+ का जो स्टेटस है उसको जारी रखने का फ़ैसला किया और अब अगला रिव्यू 2022 में होगा। पाकिस्तान के अंदर जो खबरें अच्छी हैं उनमें से एक चीज़ जो मैं ज़रूर आपके साथ, आज हम इस पर बात भी करेंगे, राना साहब मेरे साथ हैं, कि चीफ जस्टिस गुलजार ने आज कराची में जो कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से एक ऐसा दबंग फ़ैसला किया। उन्होंने कहा है कि 1995 में जो सर्कुलर रेलवे था आप उसको बहाल कर दें और पटड़ियों पर, जो रेल की पटड़ियों पर आपने जगह दे दी, लोगों को घर बनाने की इजाज़त दे दी और वहाँ पर बैठ गए हैं। और उन्होंने कहा कि ये किसी के अब्बा जान की ज़मीन है कि वहाँ पर आप बैठ गए हैं और ये जो एहतजाज वगैरह करते हैं, ये चाहिए तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जो वहाँ पर उनके फिरदौस शमीम साहब हैं लीडर तहरीक इंसाफ के, उनको मना करें कि वो मत जाएं क्योंकि अदालत किसी को देखने वाली नहीं है। और जो आज देखें ना, वहाँ पर एक नया फ्रॉड करने की कोशिश की वफाकी हुकूमत ने भी और सूबाई हुकूमत ने भी, जाके ये कहा सुप्रीम कोर्ट को कि जी वो ग्रीन लाइन भी बन गई है, दूसरे मामला भी बन गए हैं, तो अब ये बड़ा मसला हो जाएगा, वो रास्ते में सड़कें आती हैं तो वो तो फिर ग्रीन लाइन का मंसूबा कंप्लीट है, उस पर काम नहीं हो सकता। तो अदालत ने कहा कि आप ओवरहेड ब्रिजेस बनाएं, जो मर्जी करें, ये मंसूबा चलेगा
اور آپ ہمارے ساتھ یہ باتیں نہ کریں، اور یہ اس کو آپ نہیں روک سکتے. کوئی بھی راستے میں آئے گا ہم اس سے گرائیں گے. اور میں آپ کو یہاں پر یہ یاد دلا دوں کہ کئی ہفتوں سے مختلف جو اخبارات ہیں، یہ جو میڈیا ہمارا یہاں پر پھر ان لوگوں نے کیمپین ایک چلا رکھی ہے. کراچی کے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جی کراچی سرکولر ریلوے ایک وائٹ ایلیفنٹ بن گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اس کو بند کر دینا چاہیے، اس میں تو کاسٹ زیادہ آ رہی ہے، اس پہ کم لوگوں کو سہولت ملے گی. مقصد یہ کہ وہ جو ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے ریلوے کی زمینوں پر، مہنگی زمینوں پر، کہ جو کراچی سرکولر ریلوے پر جو قبضہ کیا ہوا ہے وہ برقرار رہ جائے اور عدالت جو ہے وہ اس سے جان چھڑا دے. یہ میرے پاس سارے پڑھے ہوئے آج ساری کی ساری گفتگو ہے جس میں انہوں نے بالکل ہدایت کر دی ہے کہ تمام وسائل آپ بروئے کار لے کے آئیں، استعمال کریں، یہ جگہ خالی کرائیں. کوئی اس معاملے میں رعایت نہیں برتی جائے گی، چاہے یہ متاثرین ہوں، کچھ ہوں، آئیں جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. بڑا زبردست فیصلہ. اور یہ کہا تھا چیف جسٹس صاحب نے جب وہ بنے تھے، اس دن بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اب جو ناجائز قابض ہیں لوگ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ڈیولپر جنگلات پر قابض ہیں، شاملات پر قابض ہیں، ریلوے کی زمینوں پر قابض ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ بہادر جج اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. پاکستان کا رقبہ، پاکستان کے عوام کا رقبہ پاکستان کو واپس ملے گا. اور یہ جو پہلے خود اللیگل آباد کرواتے ہیں لوگوں کو سرکار کی جگہ پر، اور پھر جب وہاں سے ان کو نکالنے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی ان کو متبادل جگہ دی جائے، یہ تو متاثرین ہے. صحیح کہا، درست کہا چیف جسٹس گلزار نے کہ یہ کسی کے باپ کی جگہ ہے کہ جہاں پر آ کے آپ بیٹھ گئے ہیں. بالکل نہیں. اور کہا انہوں نے کیونکہ وہ کراچی سے تعلق ہے ان کا، سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان رات کو ٹریول کرتے ہیں، ایک ایک چیز خود دیکھتے ہیں، نہ دبنے والے ہیں، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. لیکن میسج یہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ قانون اور آئین کے مطابق کام ہوگا. پاکستان کے عوام کے ساتھ جو کھلواڑ آپ نے پچھلے 70 سال میں کیا ہے، now it is time to pay back. ہر چیز واپس لی جائے گی، چاہے کتنی بڑی بلڈنگ ہے، کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا اس کو گرایا جائے گا اور وہ عوام کی زمین ان کو واپس دی جائے گی. یہ تو دو اچھی خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب ذرا تھوڑا سا کنٹروورسیز کی طرف چلتے ہیں. رانا صاحب، آپ کا بھی بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے یہ. عورت مارچ ہو رہا ہے. یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا. جو عطر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ عورت مارچ کو بالکل نہیں روکا جائے گا، اور یہ کسی بھی گروپ کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ اپنا جلسہ کریں، اپنا احتجاج کریں. لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو وہاں پر آپ پلے کارڈز لے کے آئیں، جو آپ نعرے لگائیں، وہ ڈیسنٹ ہونے چاہیے، اور جو آپ کی حدود و قیود ہیں اس کے اندر رہ کر آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے. یہ ایک بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے. میں نے پچھلے 2-3 دنوں سے ہم بھی اس کو ٹچ کر رہے ہیں، لیکن آئی جسٹ وش کہ یہ اگر ایشو پر بات، کیونکہ یہ ایک پاکستان کو اس وقت بڑے بڑے گمبھیر ایشوز ہیں، غربت ہے یہاں پر، ان امپلائمنٹ ہے، اور بہت سارے گورننس کے مسائل، اور یہ جس ایشو پر بات ہے، اگر یہ نہ اس طرح سے بات ہونی چاہیے تھی، لیکن جس انداز میں اس نے ٹی وی سکرینز پر آ کے قبضہ جما لیا اس ایشو نے، اور بڑے اہم ایشوز پیچھے چلے گئے، اس طرح نہ ہوتا تو بہتر تھا. بہرحال رانا صاحب، تھوڑا سا یہ جو آج میں نے بنیادی طور پر میں یہ اس لیے سوچا ہم نے بھی کہ آج اس پر بات کریں. میرے والد صاحب کے ایک دوست ہیں، ان کے بچپن کے دوست اشفاق حسین قریشی صاحب، شور کوٹ سے مجھے انہوں نے کال کی. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میرا وہ جو ہے نا میرا جسم میری مرضی جو سلوگن ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس نعرے کا مقصد یہ ہے کہ میری شادی میری اپنی مرضی سے ہوگی، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر ہم اعتراض کریں. بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے سادہ آدمی ہیں. میں نے ان سے کہا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں رانا صاحب جن میں اچھائی کی، بہتری کی گنجائش موجود ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اور یہاں پر بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں پر جو بچیاں اگر انہوں نے اپنے سبجیکٹس چننے ہوں پڑھائی کے لیے تو وہ ان کو کئی دفعہ اجازت نہیں ملتی. اور بھی بہت ساری چیزیں. شادی ایک ایسا ایشو ہے خاص طور پر جس میں جو میل حضرات ہیں یا خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بچیوں پر اپنی رائے مسلط کرتے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے.
اچھا اس پر اگر کوئی آگاہی دینے کی ضرورت ہے یا ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی مارچ کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس سے کوئی کسی کو ایشو نہیں ہے، کیونکہ اسلام نکاح میں خود آپ بھی ایکسپلین کر رہے تھے کہ بچی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہیں یہ شخص قبول ہے، اور اگر وہ کہے کہ اسے قبول نہیں ہے تو وہ نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ اور اللہ کے نبی نے یہ حق دیا ہے بچی کو کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے. اب اس حق کو استعمال اگر بچیاں کسی معاشرتی خوف کی وجہ سے نہیں کرتی یا انہیں اجازت نہیں دی جاتی، سنگین نتائج اس کے ان کو بھگتنے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے اویئرنیس کیمپین بہت ضروری ہے. دیٹ از فائن، اور یہ تبدیلی آنی بھی چاہیے، جہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے. لیکن یہ جو نعرہ ہے نا، میرا جسم میری مرضی، یہ رانا صاحب اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بنیادی طور پر یہ جو نعرہ ہے نا، یہ مغرب سے آیا، اور یہ میں بڑی رسپانسبلٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے مغربی سفارتکار پچھلے 2-3 مہینوں سے پیسے بانٹ رہے ہیں کہ آپ اس ایشو کو لے کے آئیں. اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیسیکلی یہ جو نعرہ ہے نا، یہ امریکہ سے آیا. امریکہ میں وہاں پر ایک کیمپین چل رہی ہے، جو ڈیموکریٹک ہیں یا جو پروٹیسٹنٹس ہیں، جو کرسچینز، وہ اس بات پر وہاں پر ایک بحث ہے کہ جناب ابارشن جو ہے یہ عورت کا بنیادی حق ہے، اس کی مرضی وہ بچے کو رکھے یا نہ رکھے. جو ریپبلکن ہیں، جو ایونجلیکل کرسچینز ہیں، جو کیتھولکس ہیں، وہ اس کو اپوز کرتے ہیں. تو امریکہ میں ایک کیمپین شروع ہوئی، اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا نام تھا مائی باڈی مائی چوائس. یہ ان کا نعرہ تھا، اور یہ کیمپین بنیادی طور پر تھی کہ جی یہ عورت کی مرضی ہے کہ وہ ابارٹ کروائے یا نہ کروائے. اب یہ یہاں پر کیونکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں پر ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. ہمارے پیارے دوست ابصار عالم بھی ایک NGO کو ہیڈ کرتے ہیں، جارج سورو کی، جو گیز رائٹ کے لیے یہاں پر کوشش کر رہی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمارے معاشرے میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے اخلاق میں ان کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ یہ ایکسیپٹ ہو سکتی ہیں، نہ ان پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ آپ سلوگنز دیکھ لیں، جو عورت مارچ کا پچھلا جو سلوگن تھا، اس میں جو پلے کارڈز تھے، اس میں کھانا پکانا، میں کھانا نہیں پکاؤں گی، تم کھانا پکاؤ گے، یعنی ایسے قابل اعتراض نعرے تھے. آپ یقین کریں کہ نہ میں وہ دکھا سکتا ہوں اور نہ میں ان کو بیان کر سکتا ہوں. یہ عورت کی تذلیل ہے، ہماری ماں بہنوں کی تذلیل ہے. جو اس کلچر پہ بلیو کرتے ہیں شاید وہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھیں. اب یہ کل بھی پرسوں بھی ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اس نعرے کی آڑ میں یہ جن آزادیوں کی بات کی جا رہی ہے وہ غلط ہے. اس معاشرے میں رانا صاحب اسلام اور ہمارے مذہب اور کلچر کے خلاف کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. یہ مائی باڈی مائی چوائس، یہ وہ امریکی نعرہ ہے، یہ ویسٹ کا وہ نعرہ ہے جو ہم جنس پرستی کی طرف جانے کی اجازت دیتا ہے، جو ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے جو ہمارے ہاں جن کا شروع سے ہی پاکستان اسلام میں شادی کے بغیر رہنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں. یہ جو ابارشن کے کنسیپٹ نہیں ہے، یہ جو باقی جو پیئر بن جائیں جی اور یہ سیم جینڈر کی شادیاں ہو جائیں، یہ ہمارے مذہب میں، ہمارے کلچر میں رانا صاحب اس کی کوئی گنجائش نہیں برداشت. امریکہ میں بھی یہ اب یہ اس کی آڑ میں یہ اس نعرے کو لے کے آگے جانا اور اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنا اور پھر ایک ہائپ کریٹ کرنا، رانا صاحب یہ کیسے یہ ممکن ہوگا پاکستان میں جو ایک اسلامی ملک ہے اس میں اس طرح کی چیز کی اجازت دے دی جائے؟ سمیع صاحب دیکھیں بھائی جان، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو نعرہ ہے نا، میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ ہی ناقابل قبول ہے. یہ غیر اخلاقی نعرہ ہے ایک خاتون کے لیے. اس طرح کا نعرہ لگانے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. اس سے صرف بے راہ روی کو فروغ دینے کی ایک یہ سازش ہے. جو یہ نعرہ بنایا گیا، یہ اس ملک میں اخلاقی بے راہ روی پھیلانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں سمیع صاحب، کس معاشرے میں یہ رہ رہے ہیں لوگ. ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ویسٹ کی اپنا کلچر ہے نا. وہاں فرانس میں جن بچیوں نے سکارف فونڈنے انہوں نے اجازت نہیں دی، اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے نکال دیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو اتارنا ہوگا سکارف. ٹھیک ہے، اس وقت کیا یہ عورت مارچ کرنے والیوں نے کسی کی آپ نے کوئی خبر دیکھی، کوئی بیان دیکھا کہ یہ ان بچیوں کے حق میں بولی ہوں کہ جی ان کا جسم ان کی مرضی؟ یہ سمیع صاحب سوائے اس ملک میں
میں نے جو عرض کیا نا کہ اخلاقیات کا جنازہ نکالنے کی سازش ہے، اور جو لوگ بھی اس نعرے کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کے حامی ہیں، وہ بھی یہاں پہ غیر اخلاقی سرگرمیوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی سوسائٹی اس طرح کی سرگرمیاں کسی صورت قبول نہیں کر سکتی۔ حمید صاحب، ایک تو یہ دنیا پر عذاب آیا ہوا ہے نا کرونا کا، اور پاکستانی قوم پر ایک یہ بیماری فحاشی اور عریانی کی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نعرے کی آڑ میں۔ میں آپ کو ابھی شاہ زیب خانزادہ صاحب بڑے ہمارے محترم اور بڑے قابل احترام اینکر ہیں جیو نیوز کے، وہ انہوں نے بات کی، میں نے یہ جو بیک گراؤنڈ آپ کو بتائی ہے نا کہ یہ بیسیکلی نعرہ آیا کہاں سے ہے، مائی باڈی مائی چوائس کا اردو ترجمہ ہے میرا جسم میری مرضی، جو امریکہ سے آیا، کیونکہ یہ امریکن سپانسرڈ ہے، ان کی، اور نہیں ان کا سپانسرڈ ہے یہ، اور اس میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوا ہے ان تنظیموں کا جو اس طرح کے کلچر امپوز کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو وہ شارٹ جو ان کی گفتگو جو ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب کی کل کی، میں وہ سنوانا چاہتا ہوں، جس کی بنیاد پر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ سنیے ذرا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے، کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مائی باڈی مائی چوائس یہ امریکہ کا نعرہ تھا، ابارشن کے لیے تھا، گے رائٹ کے لیے تھا، تو اب یہاں پر آپ نے اس کا اردو ترجمہ کر لیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور بظاہر جو بہت سارے جو لوگ اس کو معصوم بچیوں کو یا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ شادی کے رائٹ کی بات ہے، یہ گھر کے کاموں کی بات ہے عورت کے ساتھ، تو ایک طریقے سے یہ ایک ڈسیپشن اور ایک بڑا یہ ٹریپ ہے عام بچیوں کو وہاں پر لانے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، اس طرف لے جانے کے لیے۔ کسی کو بھی یہ اعتراض نہیں ہے کہ کسی کا بھی جسم ہے، ظاہر ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، جس طرح سے وہ مرضی کرے، لیکن اس کے پیچھے جو میسج ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب میں آپ کو خلیل الرحمان قمر صاحب کی بھی بات کی، شاہ زیب خانزادہ صاحب نے، بہت ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے بڑی لینگویج فاؤل استعمال کی، ہو سکتا ہے کی ہو، لیکن میں آپ کو ایک پروگرام کا کلپ ڈاکٹر شاہد مسعود کا بہت پرانا ماروی سرمد صاحبہ کا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کو تھوڑا اندازہ ہو ماروی صاحبہ خود کیسے گفتگو کرتی ہیں، اور یہ جو سارے ویسٹرن لبرلز ہیں ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیے ذرا یہ کلپ۔ اب مجھے بتائیے، پاکستان کو ایک سیکولر ملک ہم بنائیں گے، اور بھارت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پاکستان میں خرابی کرے یا یہاں پر انویسٹ کرے، اور پاکستان کی فوج بری ہے، اور انہوں نے جو بنگلہ دیش جو علیحدہ ہوا وہ پاکستان کی فوج کی وجہ سے علیحدہ ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ کون سا ایجنڈا؟ پاکستان سیکولر نہیں بن سکتا، بڑے ادب سے یہ میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، یہاں پر بسنے والی ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، یہ سب مسلمان ہیں، ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر یہ ملک بنا۔ آپ سیکولر اس ملک کو نہیں بنا سکتے۔ یہ میں نے آپ کو دکھایا اس لیے کلپ ہے ماروی سرمد صاحبہ کا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کیمپین کو چلا رہے ہیں، اور یہ جو ہماری جو بچیاں ہیں ان کو یہ کہہ کے گمراہ کرتے ہیں کہ یہ اس لیے ہم یہ چلا رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کر سکیں، آپ کے اوپر آپ کے خامد ظلم نہ کر سکیں۔ نہیں ہونا چاہیے خامدوں کا ظلم بچیوں پر، ہماری بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کہتے صرف اس لیے ہیں یہ بات تاکہ ان کو گمراہ کر سکیں۔ اصل ان کا ایجنڈا میں نے آپ کو یہ سنوایا خود ان کی اپنی زبانی کہ پاکستان ایک سیکولر ملک بنے گا اور سب کچھ۔ یہ میں واپس آتا ہوں تو یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، ایک چھوٹا سا وقت۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو عورت مارچ کے جو آرگنائزرز ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ ماروی سرمد صاحبہ کی گفتگو میں نے آپ کو سنوائی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلام کے نام پر بنایا جانے والا ملک ہے، یہ سیکولر اسٹیٹ نہیں بن سکتا۔ رانا صاحب آپ نے یہ ساری بات سنی؟ سمیع صاحب دیکھیں، جو یہ گفتگو آپ نے سنائی اس کے بعد کوئی کسر باقی رہ جاتی ہے کہ ان لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی پاکستانی یہ بات قبول کرنے کو تیار ہے کہ اسے سیکولر ملک بنایا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ مسلمانوں نے یہاں ملک قربانیاں دے کر حاصل کیا، بالکل۔
اور قائد اعظم نے کہا کہ یہ ایک اسلامی مملکت ہے، اور یہ لوگ اب یہ دیکھیں 62-63 کیا ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ لغو ہے یا یہ ہے وہ ہے، خرافات ہے، ان کو شرم آنی چاہیے جو لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی بددیانت کون ہے، امانت دار کون ہے، اس کا فیصلہ پاکستان کی عدلیہ کرتی ہے، آئین کے تحت عدلیہ کا اختیار ہے، آئین نے عدلیہ کو اختیار دیا، کوئی شخص نہیں دیتا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس ملک میں بددیانتی، بیرا روی، بے ایمانی، چوری، ڈاکہ زنی کو فروغ دینا چاہتا ہے یہ گروہ۔ سمیع صاحب، یہ ان کی نفسیات ہے، یہ ان کا نظریہ ہے بھائی جان۔ اور وہ جو آپ نے ابھی ایک اینکر صاحب کی گفتگو سنائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا پھر متبادل یہ ہے کہ جی اپنا یہ میرا جسم مرضی کسی اور کی، یعنی ان لوگوں کو شرم حیا ہے ان کے پاس سے گزری ہوئی؟ یہ کس قسم کے کلچر کو پاکستان میں پروان چڑھانا چاہتے ہیں؟ یہ ہے وہ مخصوص مختصر سی چھوٹی سی سوچ والے لوگ جو اس قسم کا زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ سمیع صاحب، پاکستان کے عوام کی اکثریت اللہ کے فضل سے وہ ایسے نعروں کو مسترد کرتی ہے۔ اگر ان کا مطلب ہو سمیع صاحب عورتوں کے حقوق، تو ان کا نعرہ ہوتا جبری شادیاں نامنظور، پھر پوری قوم ان کا ساتھ دیتی۔ یہ کوئی عورت کے حقوق کی بات نہیں ہے، یہاں پہ صرف اور صرف یہ نعرہ لگایا کہ اس نعرے سے کس چیز کی بو آتی ہے، اور جو لوگ اس نعرے کو دیکھیں، ہمارے میڈیا میں کچھ اینکر صاحبان جو بیٹھ کے اس کی بڑی وکالت کر رہے ہیں، بھئی آپ اپنے پہ لاگو کر لو، آپ کو کس نے کہا آپ قوم میں یہ بے حیائی کیوں پھیلا رہے ہیں؟ وہ اینکر صاحب اپنے آپ پہ لاگو کر لیں نا، جو مرضی کریں، ان کا جسم ان کی مرضی، قوم میں بے حیائی کیوں پھیلا رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بتایا اسی لیے کہ یہ اردو ترجمہ ہے اس نعرے کا۔ میں پھر یہ کہتا ہوں، مائی باڈی مائی چوائس، یہ امریکہ میں نعرہ لگا گے رائٹ کے لیے، ابارشن کے لیے، اور بہت ساری اس طرح کی چیزوں کے لیے، کیونکہ وہاں پر بھی ایک بحث چل رہی ہے۔ وہاں پر جو ایونجلیکل کرسچنز ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے، کیتھولکس جو ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے، لیکن جو پروٹیسٹنٹس ہیں وہ شاید اس میں کرتے ہیں۔ اور اگر ہم سیاسی تقسیم کو دیکھیں تو جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی، وہ سٹیم سیل ریسرچ کی بھی اجازت نہیں دیتے، لیکن جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ ان چیزوں کے لیے وہ کوشش کر رہی ہے، اور بھی بہت سارے جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن آپ کی بات یہ بڑی اٹ میک سینس کہ اگر کسی نے اپنے اوپر کوئی یہ اپلائی کرنا ہے تو وہ کر لے۔ آپ اگر یہ کہیں آ کے ٹی وی پر کہ جناب یہ جو مجھے جس فکرے سے بہت تکلیف ہوئی کہ بھارت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہاں پر انویسٹ کریں، کیونکہ وہ جو یہاں پر دہشت گردی، یہ انڈین ایجنٹ ہیں۔ سمیع صاحب کھل کے بات کہتا ہوں، مجھے کوئی بات نہیں ہے کہنے میں، یہ لوگ انڈیا کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انڈیا کے ایجنٹ ہیں، انہی کے کہنے پر پاکستان میں بے روی پھیلا رہے ہیں۔ کیونکہ یہ جو چیز ہے اس میں دیکھیں، یہ نریندر مودی نے اس بات کا اقرار کیا، اعتراف کیا انہوں نے، اور ان کے رائٹرز نے اعتراف کیا کہ ایسٹ پاکستان میں وہ جو 5th جنریشن وارفیئر کی وہ انہوں نے بنائی، اور پاکستان کی فوج کی وردیاں پہن کر لوگوں نے وہاں پر ریپ کیے، لوگوں نے ظلم کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان کی فوج کے بارے میں نفرت پیدا ہو۔ یعنی دس از وٹ، اب یہ انڈین مان رہے ہیں، لیکن ماروی سرمد صاحبہ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، اور پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ یہ انڈیا چلی جائے نا، انڈیا کی صفائی دے رہی ہے، تو یہ انڈیا چلی جائے نا۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو کشمیر میں رہنے والی جو ہماری بچیاں ہیں یا مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، آواز نکلی کبھی ان کے لیے ان کے منہ سے؟ یہ جو عورت ان لوگوں سے اتنا بڑا مارچ اور اتنی بڑی ہائپ یہ وہ میڈیا ہاؤسز دے رہے ہیں جنہوں نے بڑا مال بنایا پیچھے، بڑے انہوں نے ہر طرح کے پروگرامز چلائے ہیں۔ کوئی کشمیر میں جو خواتین دلی میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا، کوئی ایسا یہ لگاتی نا عورت مارچ میں، اس کے بینر بناتی، کوئی ایسی انڈیا کے خلاف جو انڈین ظلم کر رہے ہیں، کچھ بھی ایسی ہائپ نہیں دی انہوں نے، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور یہ جو اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ یعنی وہ بات ہے کہ پاکستان کا جو اسلام کا جو کلچر ہے یا جو اسلام کا یہاں پہ نام پاکستان کی بنیاد ہے بھائی جان، اس کو کھوکھلا کر دیں، یہ ہے ایجنڈا ان کا۔ تو پھر اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ بھائی جان نہیں، یہ دیکھیں، یہ ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جو یہ اس قسم کا شرنگیز پروپیگنڈا مالی مفادات کے لیے، مغرب سے مال حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس بات کے بعد سمیع صاحب آپ بتائیں کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ بھارت کو کیا ضرورت ہے؟ بھارت کی وکالت کرنی ہے تو جاؤ جا کے انڈیا میں رہو۔ اور اب یہ خلیل الرحمان قمر کو بنیاد بنا کے انہوں نے ان کے خلاف ایک کیمپین اس طرح کی چلا رکھی ہے،
اور مجھے تو حیرت ہے اس بات پر کہ جیو ٹیلی ویژن نے یہ کہا جی کہ آپ ماروی سرمد سے معافی مانگیں نہیں تو ہم آپ کے کانٹریکٹ کینسل کر رہے ہیں. بھئی آپ نے کانٹریکٹ کینسل کرنا ہے تو آپ کینسل کر دیں, لیکن یہ ہائپ دے کے ایک ایشو بنانے کی. لیکن پھر انہوں نے بھی بڑا زبردست جواب دیا, خلیل صاحب نے بھی, کہ میں یہ جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں آپ کا یہ کانٹریکٹ اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں, دیکھیں اس میں نے ماروی سرمد صاحبہ کے ٹویٹس دیکھے ہیں, میں آپ یقین کریں میں وہ ٹویٹس دکھا نہیں سکتا, اتنی ابیوسو لینگویج وہ استعمال کرتی ہیں, اتنی ابیوسو لینگویج. وہ وفاقی وزیر علی محمد کے ساتھ ایک ٹاک شو میں جس طرح کی گفتگو کی, اب آپ مجھے بتائیے یہ کیا چیز مسلط کرنے کی, یہ کیا درس دے رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کہی جبری شادیوں کی نہیں ہونی چاہیے, اور تو یہ نعرہ لے کر آئے ہم سب ساتھ دیں گے ان کا, اور وہ اس کے ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے, خواتین کے رائٹس کے لیے ضرورت ہے. لیکن یہ کتنی جو ہماری خواتین ہیں ان کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ اس طرح کی باتیں کر کے. میں وہ بینرز آپ کو دکھا نہیں سکتا, وہ پلے کارڈز آپ کو دکھا نہیں سکتا, وہ شرٹس پر آگے پیچھے جو انہوں نے چیزیں لائنیں لکھی ہوئی ہیں, شرم آتی ہے مجھے کہ وہ میں ٹی وی پہ دکھا. خاندانی سسٹم کو تباہ کرنے کی سازش ہے نا سمیع صاحب, اور کیا ہے. یہ تو پاکستانی معاشرے میں سمیع صاحب جو عورت کا مقام ہے, میں آج بھی پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے, پاکستانی معاشرے میں آج بھی عورت کو سب سے زیادہ احترام دیا جاتا ہے. وہ ماں کی حیثیت سے ہو, بہن کی حیثیت سے ہو, بیٹی کی حیثیت سے ہو, بیوی کی حیثیت سے ہو. یہ بات بھی درست ہے رانا صاحب کہ ہماری سوسائٹی میں گھروں میں بعض اوقات ایسا ایک کلچر ہے وہ مٹھی بھر عناصر ہے جس میں بہنوں کو, بہوؤں کو وہ رائٹس نہیں دیے جاتے. یہ بات صحیح ہے, لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں, لیکن اس کے لیے ایک اویئرنیس کیمپین کی ضرورت ہے, وہ ضرور ہونا چاہیے. میں اس کے ساتھ ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. بچیوں کے ساتھ زبردستی نہیں ہونی چاہیے. ان کو جو وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہوں, کہیں جاب کرنا چاہتی ہوں, مرضی کی شادی کرنا چاہتی ہوں, ان پر ٹرسٹ کرنا چاہیے, ان کو اجازت دینی چاہیے. لیکن اس کے لیے دیکھیں میں کہ بہت سارے جو فیملیز ہیں نا رانا صاحب, جو بہت سارے بزرگ ہیں, وہ جو اس وقت ہمارے ہاں ماحول ہے اس کی وجہ سے, یعنی وہ ذہنی طور پر اس بات کے حامی ہیں کہ بچیاں جاب بھی کریں, بچیاں اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کریں, لیکن جب وہ باہر ماحول دیکھتے ہیں معاشرتی تو اپنی بچیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ان کو روکتے ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ آپ اس ماحول کو تبدیل کریں, آپ ایک سیکیورٹی پرووائڈ کریں. آپ اگر بچی رات کو 12 بجے بھی کہیں جا رہی ہے تو لا انفورسمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ کسی میں ہمت نہ ہو کہ اس کی طرف وہ آنکھ اٹھا کے. یہ ہیں مسائل جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے, دیکھیں اس طرح کی جو صورتحال ہے, سب سے زیادہ اس حوالے سے آج بھی جو تکلیف دہ صورتحال ہے نا وہ انڈیا میں ہے, جس پر یہ بات نہیں کرتے. آج بھی انڈیا کے کئی علاقوں میں وہ ستی کی رسم جو ہے وہ جاری ہے کہ جب خاوند مرتا ہے تو اس کے بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا ہے. اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, تو اسلام نے سب سے پہلے خواتین کو حقوق دیے ہیں. نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے, نہیں اس پہ بات نہیں کرتی. یہ انڈیا میں جو عورتوں کو خاوند کے مرنے کے ساتھ زندہ جلایا جاتا ہے اس پر بات نہیں ہوتی. لیکن اب میرا نہیں خیال کیا, ابھی بھی سمیع صاحب خبریں آتی ہیں وہاں پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں, اکا دکا واقعات ہو رہے ہوں گے. لیکن میں دیکھیں رانا صاحب بریک یہاں پر ہم نے لینی ہے, آ کر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ بات تو ہے کہ ہاں سسٹم میں جو ایک بہت ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو ہو رہی ہیں, لیکن اس کا تعلق یہاں پر جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی تشکیل سے ہے, تو ان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, لا انفورس کرنے کی ضرورت ہے, سیکیورٹی اور پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے تاکہ بچیاں جا سکیں, آ سکیں. بہت سارے پیرنٹس اس بات کی اجازت دیں گے, وہ بچیوں کو اس لیے نہیں روکتے کہ وہ کوئی چاہتے نہیں ہیں کہ وہ اپنی مرضی نہ کر سکیں, وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے روکتے ہیں کہ رات کو 12 بجے 1 بجے بچی کہیں جاب سے اپنی شفٹ سے آ رہی ہے, جا رہی ہے, تو اس معاشرے میں آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بہرحال ناظرین ہماری یہ گفتگو جاری ہے اور مزید اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقت. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں جن مسائل پر بات ہو رہی ہے اس سے بھی زیادہ اہم مسائل ہیں جن پر اگر بات ہو تو پوری قوم کا فائدہ ہو. ہم عورت مارچ پر بات کر رہے ہیں, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس وقت تو پورا میڈیا اسی میں الجھا ہوا ہے, لیکن آج پرائم منسٹر نے آج ایک میٹنگ میں جو بات کہی ہے, بڑی اگین ایک اور خوش آئند بات, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ
چینی اور آٹے میں جنہوں نے مال بنایا ہے، جنہوں نے اس کی شارٹیج کی، جنہوں نے اس کی قیمتوں میں اضافہ کیا، میں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ FIA کی ایک رپورٹ ان کے پاس چلی گئی ہے، انہوں نے اپنے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں اور بتایا کہ میں بالکل بھی کوئی بھی عہدہ ہو، کتنا بڑا بھی ہو، کتنے بھی میرے نزدیک ہو، لیکن جنہوں نے سٹگما لگایا تحریک انصاف کی گورنمنٹ پر، جنہوں نے پاکستان کے عوام کو دکھ دیا، خاص طور پر ان غریب لوگوں کو جو بیچارے آلریڈی بہت کم پیسہ بناتے ہیں، غریب ہیں، بالکل قطعی طور پر ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اور ابھی تک جو پہلے ایک رپورٹ آئی تھی اس میں پنجاب کے جو وزیر خوراک ہیں ان کے حوالے سے تو یہ بات تھی کہ FIA نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کے خلاف پرچہ درج کیا جائے۔ رانا صاحب آپ بھی ٹیلی فون کالز کر رہے تھے، کو پتہ چلا اور کس کس کا نام ہے اس میں؟ سمیع صاحب وہ رپورٹ جو ہے نا میری اطلاع کے مطابق بڑی جامع رپورٹ ہے، اور وہ ایک انتہائی دیانتدار افسر جو کبھی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک مثال ہمارے پاس پاناما کی موجود ہے، واجد ضیاء صاحب جو DG FIA ہیں، اس وقت کے وزیر اعظم کو بھی انہوں نے سامنے بٹھا کے کس طریقے سے سوال جواب کیے تھے، وہ ان باتوں سے گھبرانے والے نہیں۔ اور اب جو وزیر اعظم نے ذمہ داری ان کی سربراہی میں کمیٹی کو دی تھی، ذرائع نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک ایک چیز کھول کر وزیر اعظم کو پیش کر دی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا ہے آج کہ میں اس کو بہت جلد پبلک کرنے والا ہوں، اور جو اس رپورٹ میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہوگا اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ اچھا ایک تو مجھے یہ بچے گا کوئی نہیں، وزیر اعظم کے یہ الفاظ ہیں، بچے گا کوئی نہیں۔ لیکن وہ جو ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داران ہیں وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، 3 ٹویٹ کیے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کو جو لگایا ہے انچارج سیکٹری ہیلتھ کے، وہ گریڈ 21 میں ہے، 22 کی پوسٹ پہ لگا دیا، اور قادری صاحب نے کہا کہ یہ سانے ماڈل ٹاؤن کا مرکزی ملزم ہے، اور اب بے خوف پھر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے انہیں نواز شریف کی حکومت میں کوئی خوف نہیں تھا اور اب عمران خان کی حکومت میں بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ بات وزیر اعظم صاحب آپ کے سوچنے کی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو ٹویٹ ہیں آپ ذرا ان پر غور فرمائیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر توقیر شاہ کو انچارج سیکریٹری ہیلتھ، جس عہدے کے وہ اہل بھی نہیں ہے، پورا نہیں اترتے، گریڈ 21 میں ہے، 22ویں گریڈ پر لگا کے چارج دے دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ بالکل یہ میٹر ایسا ہے کہ جس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ کون ہے حکومت میں۔ کوئی بہت قریبی ساتھی ہو سکتے ہیں ان کے، عمران خان صاحب کے، عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہوگا، ان کو نہیں پتا ہوگا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سے پوچھے بغیر یہ سارا کام کیا گیا، لیکن کیا جس نے، کروایا جس نے، وہ کوئی بڑا پاورفل آدمی ہے۔ جس طرح آٹا چینی والوں کو وہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا، یہ کام کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب تھوڑا سا ہم وہ عزیز میمن جو ہمارا بھائی صحافی جو سندھ میں جس کو قتل کر دیا گیا، اور کتنے افسوس کی بات تھی کہ جو سٹینڈنگ کمیٹی تھی انفارمیشن کی، اس میں آ کے یہ بتایا گیا کہ وہ طبعی موت مرا ہے، حالانکہ بڑی ڈٹائی سے یہ بتایا گیا۔ اور جس افسر نے بتایا اب ایک نئی JIT بنائی گئی ہے، اسی میں پھر اس کا ہیڈ بنا دیا گیا، لیکن جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عزیز میمن کی جو موت تھی وہ طبعی موت نہیں تھی، ان کا سانس روک کے ان کو مارا گیا، اور وہ ایک قتل ہے اس میں۔ اور اب دیکھیں یہ انہوں نے، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کا جو جلسہ تھا، جو لوگ لے کے آئے تھے ٹرین مارچ میں، انہوں نے بتایا تھا کہ پیسے دے کے لوگوں کو لایا گیا، اس کے بعد انہیں دھمکیاں دی گئیں، وہ اسلام آباد آئے، یہاں پر کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ اب سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور وہ واپس گئے اور قتل ہو گیا، اور اس کے بعد کتنا بڑا کور اپ ہے، پولیس نے یہ بتانے کی کوشش کی، یہ تاثر دینے کی کہ جناب یہ کوئی طبعی موت ہے، حالانکہ وہ جو ان کی کیمرے کی جو کیبل تھی وہ ان کے گلے کے گرد تھی، تو اس لیے کہ ان کا گلا، ان کو اس کیبل سے شاید دبا کے تو ان کو مارا گیا، ان کا سانس روک کے ان کو مارا گیا۔ اب وہ جو JIT اور وہی آفیسر جو پولیس کے ہیں وہ کیا اس کی تحقیقات کریں گے؟ چیف جسٹس گلزار صاحب کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے ایک کمیشن بنائیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم اور سینسٹیو معاملہ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے نوٹس لیں، کیونکہ بالکل بھی خاص طور پر جس طریقے سے پولیس نے ان کی موت کو طبعی موت بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، سندھ پولیس نے، کسی کو سندھ پولیس پر، سندھ گورنمنٹ پر اب کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عزیز میمن کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ، کمیشن، وفاقی حکومت کے کچھ لوگ ہوں یا کوئی جج صاحب ہوں، وہ اس کو دیکھیں، تبھی قاتلوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، وگرنہ یہ بھی بس ایک خاموش قتل ہوگا۔ پھر ناظرین، اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔ اجازت، کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی، اللہ نگہبان۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।